हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो 3 बिल्स FATF से रिलेटेड जो ज़रूरी बिल्स हुकूमत ने पास करवाए हैं कौमी असम्बली से। हम देखेंगे कि इसके पास होने से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या पाकिस्तान की FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की जो कोशिशें हैं अब वो कंप्लीट हो चुकी हैं और कितनी राह हमवार हो चुकी है हमारी। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि इस सारे मामले में हमने जो क्लियरली देखा अपोजिशन और हुकूमत की एक टसल। इन तीनों बिल्स में हमने देखा कौमी असम्बली में अपोजिशन ने हुकूमत को नहीं सपोर्ट किया, और इस हवाले से हम देखेंगे कि अपोजिशन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, वो नुक्ता देखेंगे जो टसल का पॉइंट था वो क्या था। ये तीनों बिल्स पहले हुकूमत कौमी असम्बली से पास करवा चुकी थी, उसके बाद ये सेनेट में गई जहां पर अपोजिशन के जो नंबर्स थे वो ज़रा तगड़े थे और उन्होंने अपोजिशन ने इन तीनों बिल्स को वहां पर ब्लॉक किया, यानी कि उनको पास होने से रोका। क्योंकि हम सबको पता है पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम का, अगर किसी भी हुकूमत को कोई भी बिल पास करवाना है या कोई भी कानून साजी करनी है तो उसको लेजिस्लेटिव के जो दोनों चैम्बर्स हैं दोनों से पास होना ज़रूरी है, लोअर हाउस और अपर हाउस, यानी कि नेशनल असम्बली और सेनेट, दोनों से उसकी मंजूरी बहुत ज़रूरी है। तो हुकूमत ने ये नेशनल असम्बली से तो पास करवा लिए थे, लेकिन सेनेट में चूँकि अपोजिशन के नंबर स्ट्रॉन्ग थे तो उन्होंने वहाँ पर ब्लॉक किए। तो उसके बाद क्या होता है, अगर हुकूमत चाहती है कि अगर कोई बहुत ज़रूरी कानून साजी है जिसका मामला नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इंटरेस्ट से हो, तो फिर एक ऑप्शन ये होती है कि आपका जो प्रेसिडेंट होता है वो एक जॉइंट सेशन कॉल कर सकता है। तो इस केस में भी हमने यही देखा कि कुछ दिन पहले तो हुकूमत ने इनमें से काफ़ी बिल्स पास करवा लिए थे, लेकिन सेनेट में वो नहीं पास हो सके। उसके बाद प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने एक जॉइंट सेशन कॉल किया और उसमें फिर हमने देखा कि हुकूमत ने बड़ी कामयाबी से ये सारे FATF से रिलेटेड जो बिल्स थे वो पास करवाए। हुकूमत ने 16 सितंबर को FATF से रिलेटेड ये तीनों बिल्स कौमी असम्बली के जॉइंट सेशन में पास करवाए। इन तीनों बिल्स के मंजूर होने के बाद पाकिस्तान के जो लॉ मिनिस्टर हैं उनका ये कहना था कि FATF की तरफ से जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स थी वो अब पूरी हो चुकी हैं। पाकिस्तान ने जितनी भी ज़रूरी लेजिस्लेशंस थी वो अब कंप्लीट कर ली हैं, यानी कि लीगल हर्डल्स वो सारी कवर कर ली हैं पाकिस्तान ने, और अब इंशाल्लाह पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट से निकलने की जो राह है वो हमवार हो चुकी है। साथ ही उन्होंने ये भी मेंशन किया कि फ़िलहाल हमने सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी हैं, अगर फ्यूचर में कोई ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम थोड़ी बहुत तरामीम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल सब कवर हो चुका है। अब हम देखेंगे FATF से रिलेटेड इन तीनों बिल्स की तफसीलात, इनमें क्या चीज़ें हैं, क्या तरामीम की गई हैं और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान क्या टसल थी, किस नुक्ते पर इनकी लड़ाई थी। FATF से रिलेटेड जो ज़रूरी कानून साजी है या जो तरामीम है वो सिर्फ इन 3 बिल्स तक ही महदूद नहीं थी, इससे पहले भी हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर कई बिल्स पास करवाए हैं। ये जो आखिरी 3 थे ना, ये थे जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा टसल क्रिएट हुई थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल के हवाले से, सेकंड अमेंडमेंट, जो हुकूमत ने इसमें कुछ तरामीम की हैं। अब ये नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड पाकिस्तान में पहले कोई कानून मौजूद नहीं था, ऑब्वियसली पहले भी कवानीन मौजूद थे, लेकिन अब FATF की कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, कुछ तरामीम करनी थी हमने ज़रूरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक। और ऑब्वियसली इससे पहले पाकिस्तान के जो मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन थे वो काफ़ी कमज़ोर थे। अब हम सबको पता है कि पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड बड़ी एक सख्ती आती जा रही है, और इस वजह से पाकिस्तान से भी रिक्वायरमेंट थी, FATF की एक रिक्वायरमेंट थी कि आप उनमें कुछ सख्तियाँ करें। और हम सबको पता है कि इन वीक कवानीन की वजह से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी उन ममालिक में से था जहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का मसला बहुत शदीद था। अब इसमें अपोजिशन का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हुकूमत ने इसमें कुछ ऐसी चीज़ें शामिल की हैं जिनका FATF से कोई ताल्लुक़ नहीं, और इनका ताल्लुक़ सिर्फ ये है कि किस तरह अपोजिशन को दबाया जाए, उन पर जो केसेस हैं, उन पर जो गिरफ्त है वो मज़ीद सख्त की जाए। और उनका ये भी कहना था कि हुकूमत ने ये जो ज़ोर ज़बरदस्ती करके कवानीन पास करवाएं ये सारे काले कानून है और पाकिस्तान को इनका लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। अब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल में जो एक तरमीम थी जिस पे बहुत ज़्यादा टसल थी हुकूमत और अपोजिशन की, वो ये थी कि इसको एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाना। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, जिसमें जो मुल्जिम होता है उसको पुलिस विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था इस पूरी टसल में। इस हवाले से अपोजिशन को बड़े शदीद एतराज़ात थे। अब अगर हम एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, रीमा उमर एक बड़ी रिनाउंड वकील हैं और गवर्नमेंट पर बड़ी खुलकर क्रिटिसिज्म करती हैं। वो आपने टीवी पर इनको अक्सर देखा होगा, ये हमेशा अक्सर नाराज़ नज़र आती हैं गवर्नमेंट से। इनका भी ये कहना था, इन्होंने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने मेंशन किया, जिसमें दिखाया उन्होंने कि FATF की ये डिमांड थी कि मनी लॉन्ड्रिंग को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया जाए, यानी FATF की तरफ से ये डिमांड थी जिसकी राह में अपोजिशन एक बहुत बड़ी रुकावट थी।
اب آبویسلی پاکستان میں جو پہلے اینٹی منی لانڈرنگ لاز تھے ان کی نیچر کچھ اور تھی. جو یہ کرائم تھا وہ ایک نان کوگنیزیبل آفینس تھا. اب نئی ترامیم کے مطابق اس میں انویسٹیگیٹرز، پروسیکیوٹرز اور ججز کی کیپیسٹی کو بڑھایا جائے گا اور انویسٹیگیٹرز کو کچھ اسپیشل رائٹس دیے جائیں گے تاکہ انویسٹیگیشن میں منی لانڈرنگ کی جتنی بھی انویسٹیگیشن ہوگی ان کو اس میں آسانی ہو سکے اور وہ ایزیلی اپنے ٹارگٹ تک پہنچ سکیں انویسٹیگیٹر. دوسرا اپوزیشن کا ایک یہ بھی مطالبہ تھا کہ اینٹی منی لانڈرنگ لاز کو نیب رول سے علیحدہ رکھا جائے اور آبویسلی اس میں ان کا یہی پوائنٹ تھا کہ نیب پھر ہمیں دبائے گی ان لاز کی آڑ میں. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو موجودہ اپوزیشن کے لیڈرز ہیں جیسا کہ شہباز شریف یا زرداری وغیرہ، ان کے اپنے اوپر منی لانڈرنگ کے کچھ کیسز چل رہے ہیں. تو آبویسلی وہاں پر ان کو وہ خود انسیکیور فیل کرتے ہیں ان قوانین کی وجہ سے. اور ساتھ ہی اپوزیشن نے اپنا جو بیانیہ دیا میڈیا میں، اس میں انہوں نے بزنس کمیونٹی کا بھی سہارا لیا کہ یہ سارے جو قوانین ہیں ان میں جو ترمیم کر رہی ہے حکومت، یہ بزنس کمیونٹی کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوں گے. مطلب اگر آپ اس کو کوگنیزیبل آفینس بنا دیں گے تو حکومت کسی کو بھی وداؤٹ وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے. اس طرح جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ہراساں ہوگی. تو نہ صرف آبویسلی انہوں نے اپنے سے وہ جو بات ان پر آ رہی تھی انہوں نے بزنس کمیونٹی کا سہارا لیا، ان پر ڈالنے کی کوشش کی کہ دیکھیں جی یہ تو پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے یہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، ہماری تو خیر ہے. دوسرا بل تھا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری وقف پراپرٹیز بل 2020. اس کے مطابق اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی جو حدود ہے اس میں جتنی بھی پراپرٹیز ہیں اور ان کی مینجمنٹ سپرویژن پراپر انداز میں کی جائے. اب ہم بات کریں گے FATF سے ریلیٹڈ تیسرے امپورٹنٹ بل کے بارے میں، اینٹی ٹیررزم بل. تھرڈ امینڈمنٹ، اس میں سیکشن 19C میں انٹروڈیوس کروایا گیا ایپلیکیشن آف انویسٹیگیشن ٹیکنیکس. اس میں جو انویسٹیگیٹرز ہوں گے جو ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے انویسٹیگیشن کر رہے ہوں گے ان کو کچھ اسپیشل رائٹس دی ہیں اور ان اسپیشل پاورز میں یہ ہے کہ وہ کورٹ کی اجازت کے ساتھ کچھ کوورٹ آپریشنز کر سکتے ہیں، یعنی کہ انڈر کور ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں ٹیرر فائنینسنگ کا کھوج لگانے کے لیے. مطلب ہر طرح سے اس کے پیچھے جا سکتے ہیں لیکن صرف ٹیرر فائنینسنگ میں اور باقی چیزوں میں نہیں. اور اس حوالے سے جو اسٹیٹ ہے وہ ان کو مکمل سپورٹ کرے گی. جو اسٹیٹ کا اپریٹس ہوگا جتنی بھی ٹیکنالوجی ہوگی وہ ان کو پرووائڈ کی جائے گی اور ہر قسم کی پاورز ان کو دی جائیں گی اور کسی بھی طریقے سے چاہے وہ انڈر کور ہو یا کھل کر ہو وہ اپنی جو انویسٹیگیشن ہے اس کو کھل کر سکتے ہیں تاکہ جو ٹیرر فائنینسنگ ہے اس کو کمپلیٹلی کرب کیا جائے. اور اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر اسٹیٹ ایجنسیز کو کسی پر شک ہوتا ہے ٹیرر فائنینسنگ سے ریلیٹڈ تو وہ اس کی کالز بھی ٹیپ کر سکتی ہیں. اب یہ ترمیمی بل لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اینٹی ٹیررزم بل؟ اس میں مسئلہ یہ تھا کہ پہلے بھی بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ اگر اسٹیٹ ایجنسیز اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں، انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹیز کرتی ہیں، کوئی کوورٹ آپریشن کرتی ہیں کسی چیز کا کھوج لگانے کے لیے اگر ملکی مفاد میں، تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ وہ لیگل فریم ورک سے تھوڑی ہٹ کے ہوتی تھیں. مطلب قانون کے مطابق وہ انلیگل ہوتا تھا اور اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بعض اوقات ایجنسیوں کو جو ہماری کورٹس ہیں وہ لتاڑ دیا کرتی تھی کہ آپ نے کس کی اجازت سے یہ فلاں بندے کی کال ٹیپ کی ہے یا کس کی اجازت سے آپ نے اس پر جاسوسی کی ہے یا آپ نے اس کا پیچھا کیا ہے. تو اب یہ ہوگا کہ اس پر آبویسلی ایک قانون سازی بن جائے گی اور جو عدالت ہے وہ جو ریکوائرڈ اجازت ہے وہ ان کو دے سکیں گی، لیکن عدالت کی اجازت کے بغیر وہ یہ ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے. اب یاد رہے کہ اینٹی منی لانڈرنگ بل کے ساتھ ساتھ اینٹی ٹیررزم بل میں بھی اپوزیشن نے حکومت کو سپورٹ نہیں کیا. یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ منی لانڈرنگ کا تو چلو پتہ لگتا ہے کہ ان پر اپنے بھی کچھ کیسز ہیں، لیکن اینٹی ٹیررزم بل کے حوالے سے بھی جو اپوزیشن کا رویہ تھا وہ بڑا حیرت انگیز تھا. اسی وجہ سے عمران خان بڑا کھل کر آئے قومی اسمبلی میں اور انہوں نے کہا کہ پہلے تو مجھے شک تھا، اب یقین ہو گیا کہ اپوزیشن کے جو لیڈرز ہیں ان کے مفاد اور پاکستان کا جو مفاد ہے وہ الگ ہے. لیکن جی فیٹف کا ہمیں سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ فیٹف کوئی تحریک ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں، ہم فیٹف کے گرے کے اندر آئے، گرے لسٹ کے اندر. یہ ہمیں وراثت میں ملا، انہیرٹ کیا ہم نے. اور سب کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی بلیک لسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ جاتی ہیں، ہماری فائنینس، ہم باہر کے فائنینسز سے ملک کٹ آف ہو جاتا ہے. لیکن میں نے آج اپوزیشن کا جب رویہ دیکھا تو مجھے جو میرے دل میں خدشہ تھا، جو میرے ان کے اوپر میرے ویوز ہیں، سب اپوزیشن پہ نہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں وہ کنفرم ہو گئے. آج
وہ کنفرم تب بھی ہو گئے جس طرح انہوں نے فیٹف کی لیجسلیشن کو اپروچ کیا، کیونکہ فیٹف کا بلیک لسٹ میں جانا مطلب اکنامک سینکشنز، اس کا مطلب کہ ہماری اکانومی کریش کرنا، اس کا مطلب روپیہ کدھر رکے گا، 250 پہ 300 پہ ڈالر جائے گا، کسی کو نہیں پتا، کیونکہ ہمارے پاس تو اتنے فورن ایکسچینج ریزروز نہیں ہیں کہ ہم روپے کو سپورٹ کر سکیں۔ تو ان حالات کے اندر ہم یہ امید لگا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ مل کے اپوزیشن فیٹف کی لیجسلیشن اس لیے پاس کرے گی کہ یہ پاکستان کے لیے ہے، ہمیں کوئی ذاتی فائدہ تو نہیں ہے۔ جو انہوں نے جس طرح کی نیگوسیشن کی، میری ایک کنوکشن ہے کہ ان کے لیڈرز کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ اپوزڈ ہے۔ جو پاکستان کی بہتری ہے اس کے اوپر ان کا کوئی فکر نہیں، ان کو اپنے ذاتی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کی ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ اب آبویسلی اپوزیشن نے پاکستان کی عوام کو یہ بھی شو کروانا تھا کہ جی ہم حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہم نے کر لی، دیکھو ہم اپوزیشن ہیں اور ہمارا کام ہے کہ حکومت کا جو غلط اقدام ہوگا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ لیکن میرے حساب سے کہ اپوزیشن کافی زیادہ بدنام ہوئی ہے اس پوری ایپیسوڈ میں، اگر وہ اس معاملے پر حکومت کا ساتھ دے دیتے نا تو شاید ان کی اتنی امیج خراب نہ ہوتی، اسپیشلی یہ اینٹی ٹیررزم بل، اس پر بھی انہوں نے اس کو بھی بلاک کیا سینٹ میں۔ اور دوسرا، جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے، ابھی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ خود اپوزیشن کی لیڈرشپ وہ ان کیسز کا شکار ہے منی لانڈرنگ سے ریلیٹڈ، تو اس پوری قانون سازی میں وہ خود تھریٹن فیل کرتے ہیں۔ اب تھوڑی سی اگر ہم پاسٹ کی بات کریں تو پاکستان نون لیگ کے دور میں 2018 میں FATF کی گرے لسٹ میں گیا تھا، اور اس میں کچھ اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی اس کی کچھ سستیاں تھیں، اور دوسرا امریکہ اور انڈیا کا جو ایک پوری کیمپین تھی پاکستان کے خلاف اس کا بھی عمل دخل تھا، اور اس میں بھی حکومت کی یہ غلطی تھی کہ انہوں نے پاکستان کی فورن پالیسی صحیح طرح اس کو مینیج نہیں کیا۔ امریکہ سے جو ہمارے تعلقات تھے وہ راک باٹم ہٹ کر گئے تھے، تو امریکہ کو ہم نے آبویسلی اس وقت پورا ایک دشمنی والا موڈ چل رہا تھا امریکہ کے ساتھ، تو وہ آبویسلی پاکستان کے انٹرسٹ کے بالکل خلاف گیا۔ انڈیا ادھر سے امریکہ کے ساتھ مل گیا اور انہوں نے FATF میں اتنی زیادہ لابنگ کی پاکستان کے خلاف کہ پاکستان گرے لسٹ میں چلا گیا۔ اور آبویسلی منی لانڈرنگ سے ریلیٹڈ پچھلی گورنمنٹ کا جو رویہ تھا وہ کافی زیادہ نان سیریس تھا، وہ ان کی نظر میں ایک پرائیورٹی نہیں تھی، مطلب وہ کافی چیزیں کر سکتے تھے، وہ اینٹیسپیٹ کر سکتے تھے کہ یار FATF اس کو پکڑ سکتا ہے، لیکن انہوں نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ سے ریلیٹڈ پوری دنیا میں جو قوانین ہیں ان میں سختی آتی چلی جا رہی ہے، اور ایک بندے کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یار منی لانڈرنگ کا ٹیرر فائنینسنگ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ آپ پہلے تو یہ ویڈیو دیکھ لیں، ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، وہ دبئی میں بینکر تھے، انہوں نے کچھ ایکسپلین کی تھی کچھ چیزیں پاکستانیز اور انڈینز کی کہ کس طرح منی لانڈرنگ کی جاتی ہے، آپ یہ ویڈیو بھی دیکھیں۔ اور اس کے ساتھ ہی جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے نا منی لانڈرنگ کا، سب سے پہلے یہ کی کیوں جاتی ہے؟ آبویسلی کسی بھی ملک میں اگر آپ 2 نمبر طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں نا، یا ٹیکس ایویژن کر رہے ہیں، تو پھر آپ پیسہ باہر لے کر جاتے ہیں۔ منی لانڈرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دھونا پیسے کو، اس کو صاف کرنا۔ پھر اس طرح کے جو جزیرے ہیں جیسے کہ پیناما یا ٹیکس ہیونز جو ہوتی ہیں، وہاں پر پیسہ پارک کیا جاتا ہے، اور اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے پھر یہ انلیگل ایکٹیویٹیز میں یوز ہو سکتا ہے۔ اب آبویسلی منی لانڈرنگ کیوں کی جاتی ہے کہ بلیک منی کو وائٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ پتہ نہیں ہوتا کہ بعد میں وہ پیسہ کن کاموں میں یوز ہوگا، لیگل یا انلیگل۔ کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے کاموں میں بھی یوز ہوتا ہے، چیریٹی کے کاموں میں بھی یوز ہوتا ہے، لیکن پھر یہ ڈرگ ریلیٹڈ جو کاروبار ہوتے ہیں یا پھر ٹیرر فائنینسنگ کا جو خطرہ ہے نا وہ سب سے زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے اب پوری دنیا کی جو ایجنسیز ہیں وہ الرٹ ہو چکی ہیں۔ اگر آپ نے نارکوس سیزن دیکھا ہوا ہے نیٹ فلکس میں، اس میں ایک گہرا لنک دکھایا ہے منی لانڈرنگ اور ڈرگ ریلیٹڈ کاروبار کا۔ تو یہ بڑی خطرناک گیمیں ہیں، جو دنیا کے خطرناک ترین مجرم ہیں وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو مسئلہ لنک یہاں پر ہی آتا ہے کہ منی لانڈرنگ کر کے آپ نے اس پیسے کو یوز کہاں پر کیا ہے، اور بہت زیادہ چانسز یہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ ٹیرر فائنینسنگ میں یوز ہو جاتا ہے۔ اور منی لانڈرنگ کا جو پیسہ ہے نا وہ اتنی آسانی سے ڈائریکٹلی ٹیرر فائنینسنگ میں یوز نہیں ہوتا، اس کی بڑی سٹیجز ہوتی ہیں، بڑا گھما پھرا کر کیا جاتا ہے، پورے انٹرنیشنل کچھ نیٹ ورکس ہوتے ہیں جو اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں، اور باہر پیسہ جب لے جایا جاتا ہے پھر اس کو پارک کیا جاتا ہے۔ پارک کرنے کا مطلب پیسے کو کس فارم میں آپ رکھیں گے، آپ مہنگے فلیٹس خریدیں گے، گاڑیاں خریدیں گے، یا کچھ اپنے جزیرے بھی خرید سکتے ہیں آپ۔ تو اس وجہ سے اس کی جو پھر یہاں پر ٹرم آتی ہے منی ٹریل کی،
پھر اس کی جو ٹریل ہوتی ہے اس کا ٹریک رکھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اور یہی ہے وہ لنک منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کا. ایک لنک اسٹیبلش ہو جاتا ہے, ایک پوٹینشیل لنک, مطلب ایک چانس کریٹ ہو جاتا ہے کہ یار شاید یہ پیسہ ٹیرر فائنینسنگ میں بھی لگا ہو. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ زرداری یا شباشی وغیرہ ہے کہ خدا نخواستہ انہوں نے کوئی ٹیرر فائنینسنگ میں کوئی پیسہ لگایا ہوگا, لیکن یہاں پر کئی خطرات جنم لے لیتے ہیں, کئی سوال جنم لے لیتے ہیں. اکثر لوگ صرف منی لانڈرنگ کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ منی لانڈرنگ جو کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ پھر ٹیرر فائنینسنگ میں بھی انوالو ہوتے ہیں بڑے بڑے نیٹ ورکس کے ساتھ. تو یہ ایک بڑا ایک کمپلیکس صورتحال ہے اور اس کو ہم نے اس ویڈیو میں تھوڑا بہت ڈسکس کیا تھا. FATF کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پاکستان نے یہ جو لیگل ہرڈلز کراس کیے ہیں ان تینوں بلز کو منظور کر کے, یہ نو ڈاؤٹ پاکستان کی ایک بہت بڑی جیت ہے. اس سے پاکستان کو دو اینگل سے فائدہ ہوگا. ایک تو ڈائریکٹلی FATF کے اینگل سے, مطلب گرے لسٹ سے انشاءاللہ ہم نکلیں گے. اب گرے لسٹ سے نیکسٹ اسٹیج ہوتی ہے بلیک لسٹ. خدا نہ خواستہ اگر بلیک لسٹ میں کوئی بھی کنٹری چلا جائے, وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہوتی ہیں. سخت اکنامک سینکشنز, آپ کی جو ریمیٹنسز ہیں باہر سے, ان پر بھی بہت بڑا ایک سوالیہ نشان لگ جاتا ہے. آپ کا پورا بینکنگ سسٹم ایک قسم کا چوک ہو جاتا ہے. انٹرنیشنل جو ٹریڈ ہے آپ کی, اس میں بہت زیادہ ہرڈلز آ جاتی ہیں. تو اس کا تو سیدھا سادہ مطلب ہے کہ آپ کی اکانومی بالکل تباہی کی طرف. لیکن یہ جو لیگل ہرڈلز ہم نے اب کراس کیے ہیں, اب ہم انشاءاللہ بیکورڈ جائیں گے, یعنی گرے لسٹ سے واپس اب ہم کلیئر ہوں گے اس سے. اور اس کی وجہ سے ایک تو FATF کے اینگل سے فائدہ ہوگا, دوسرا جو کئی کمپنیز ریلیکٹنٹ ہیں پاکستان آنے سے, وہ بھی اب پاکستان آئیں گی. اب جیسے کہ ایران کو بلیک لسٹ انہوں نے کیا ہوا ہے, تو کوئی بھی فورن انویسٹمنٹ ان کی کنٹری میں نہیں آ سکتی. گرے لسٹ میں بھی جب تک آپ ہوتے ہو نا, اس کی وجہ سے بھی کئی کنٹریز جو کئی فورن انویسٹرز ہوتے ہیں وہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں. آبویسلی وہ دیکھتے ہیں کہ یار دنیا میں صرف 5 سے 6 ممالک ہیں جو گرے لسٹ میں ہیں, تو یہاں پر کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ضرور ہوگا, تو وہ پھر انویسٹمنٹ سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. تو انشاءاللہ جب ہم FATF کی گرے لسٹ سے نکلتے ہیں تو اس کا پاکستان کو ڈائریکٹلی بھی فائدہ ہے اور انڈائریکٹلی بھی. ابھی ہم نے پاکستان میں یہ جو فورن کمپنیز یا فورن انویسٹمنٹ کی بات کی, اس میں ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے پے پیل کی. اور پے پیل بھی اسی وجہ سے پاکستان آنے سے ریلیکٹنٹ ہے, کیونکہ پاکستان اس وقت گرے لسٹ میں ہے. تو بہت زیادہ آپ کے بینکنگ سیکٹر کو فائدہ ہوگا, پوری اکانومی کو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. فورن انویسٹمنٹ کی ایک بہت بڑی راہ ہموار ہو جائے گی. اب یہ تو فائدہ ہے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے. اب دوسرا جو بہت بڑا فائدہ ہے کہ ٹیررزم کی جو کمر ہے نا, اس سے وہ کمپلیٹلی ٹوٹ جائے گی. ہم نے 2009 میں کاؤنٹر انسرجنسی شروع کی تھی, فوج کے ذریعے ان کو کچلا تھا دہشت گردوں کو. اور پھر کاؤنٹر انسرجنسی کے ساتھ ہمیں آہستہ آہستہ یہ پتہ چلا تھا کہ ان کی پیچھے ایک بڑے لیول پر فائنینسنگ ہوتی ہے, ٹیرر فائنینسنگ. تو نو ڈاؤٹ یہ جو پروسیس تھا پاکستان نے پچھلے 4 سے 5 سال پہلے شروع کر دیا ہوا تھا, اور ہم نے دیکھا تھا کہ صحیح رزلٹ پاکستان کو تب بھی آئے تھے جب ہم نے ان کی جو فائنینسنگ تھی اس پر ہاتھ ڈالا تھا. اور یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان نے ابھی یہ کوئی 1-2 سال پہلے یہ شروع کیا پروسیس ٹیرر فائنینسنگ کو کرب کرنے کے حوالے سے, یہ ہم نے بہت پہلے شروع کر دیا تھا. لیکن آبویسلی ایک ڈائریکشن نہیں تھی, ایک رینڈم انداز میں ہو رہا تھا, کوئی لیگل فریم ورک نہیں تھا. اب جو لیگل ہرڈلز ہیں وہ بھی دور ہو گئی ہیں. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیرر فائنینسنگ کو کرب کرنے کے حوالے سے جو کنکریٹ سٹیپس تھے وہ بھی اب لیے جا چکے ہیں. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کے خیال میں اپوزیشن کا جو پوائنٹ آف ویو تھا اینٹی منی لانڈرنگ بل کے حوالے سے, کیا وہ درست تھا, یا اس کیس میں پاکستان کی جو اپوزیشن ہے اور پاکستان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں, تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی, ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں.